गॉड फादर के साथ भी कोई लड़ता है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो वो सारे सबसे बड़े लीडर तो वो हैं। अमेरिका बहादुर क्या कर रहे हैं, इसराइल साहब क्या कर रहे हैं, महकी प्यार विचों खटिया, जलालत, रुसवाई, बदनामी, वो गॉड फादर जिसको खरबों रुपए के जहाज गिफ्ट दिए जाते हैं, जिसके साथ अरबों खरबों रुपए के दिफाई वाहिदे किए जाते हैं। तसव्वुर करें नाज़रीन, जालिम ट्रंप है कि हम हैं, कि ट्रंप वर्गे मजबूर हैं, ईसाई मजबूर हैं, यहूद मजबूर हैं कि यार मेहरबानी करो सानू कुछ दियो असी काम चलाने। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मेरे पास दो खबरें हैं। एक पहली खबर तो लोकल है यानी नेशनल लेवल पे है और वो है पीटीआई के मुतालिक। अब पीटीआई के अंदर कौन गद्दार है, कौन किसको गद्दार कहता है, कोई वाकई गद्दार है या नहीं है, इस पर बात करेंगे कि पार्टी क्यों इस तरह सोच रही है और क्यों इस तरफ जाकर लोगों पे गद्दारी का लेबल लगा रही है। दूसरी खबर मेरी इंटरनेशनल लेवल पे है कि अमेरिका किस तरह इसराइल का साथ दे रहा है और किस तरह मुस्लिम उम्मा को ये दोनों मिलकर कुचल रहे हैं और मुस्लिम उम्मा बिगी बिल्ली बनी बैठी तमाशा देख रही है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि पीटीआई में कौन गद्दार है और कौन किसको गद्दार कह रहा है। नाज़रीन, पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है कि अली अमीन गंडापुर गद्दार हैं। अगर वो गद्दार हैं तो सूबे के सरबराह हैं, और अगर सूबे के सरबराह हैं तो सूबा कैसे चल रहा होगा, वो तो गद्दारी का लेबल लगवाए इस वक्त एज ए वजीर आला काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि पार्टी के अंदर तकरीबन लोग मुनाफिक हैं और मुनाफकत चल रही है। अब ये बताइए कि सोशल मीडिया को माने या एक लीडर की बात को माने। सोशल मीडिया तो है, हाइप क्रिएट कर देता है, किसी न किसी बात पे हाइप क्रिएट करता है और गद्दारी का लेबल लगाता है, किसी को सच्चा किसी को झूठा करार दे देते हैं। लेकिन अगर लीडरशिप की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि पार्टी में मुनाफकत है, और अगर मुनाफकत है तो जो ये सोशल मीडिया पे आके बातें करते हैं, क्या ये गद्दार हैं या ये मुनाफिक है? तायुन कौन करेगा? अगर तायुन करना है तो हमें अली अमीन गंडापुर से ही पूछना पड़ेगा कि जनाबे वाला ये बताइए कि वो मुनाफिक हैं कौन। सिर्फ ये कह देना कि पार्टी में मुनाफिकत चल रही है, ये तो कोई सबूत या कोई बात ना हुई। बताना पड़ेगा कौन कौन मुनाफिकत करता है। आपको तो डायरेक्ट हिट करते हैं सोशल मीडिया पे लोग, और वैसे भी लोग आपको डायरेक्ट कहते हैं कि आप डुअल पॉलिसी चलते हैं और गद्दारी करते हैं। तो अगर वो आपका नाम लेकर कहते हैं तो आप भी जरा मुनाफिकों के नाम बता दीजिए ताकि हमें पता चले कि वाकई मुनाफिक कौन है जिसकी वजह से पार्टी तितर बितर हो रही है, पार्टी इंतशार का शिकार हो रही है। हर बंदा तो यहाँ पे लीडर बना हुआ है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तो वो सारे सबसे बड़े लीडर तो वो हैं। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पे बात करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं होता, बल्कि अगर कोई तनकीद भी करता है तो वो इस्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब, कि मुनाफिकत बहुत है, तो मुनाफिकों का नाम तो बताएं। आपको तो सरीहन आपके सामने गद्दार कहा जाता है, तो आप भी बता दीजिए ताकि पार्टी को सही सिमत पर चलाया जा सके। पीटीआई के रहनुमा काजी अनवर साहब फरमाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को पाक फौज के जो शोहदा हैं उनके नमाज जनाजा में शिरकत करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी ये तो काजी अनवर साहब जानते हैं, और क्यों नहीं की ये गंडापुर साहब जानते हैं कि उनकी किसके साथ मुखालफत है, कि वो डायरेक्ट फौज के मुखालिफ हैं कि वो नहीं जा रहे शोहदा के नमाज जनाजा पे। और अगर वो नहीं गए तो वो, मैं पहले अर्ज किया कि वो खुद जानते हैं, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि अगर पार्टी का मैं सीनियर लीडर हूँ और सीनियर रहनुमा हूँ, मैं ही पार्टी के जो रुफकाए कार हैं या लीडरान हैं, मैं ही उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, तो बाकी अवाम जो पीटीआई की है वो कैसे मुत्तफिक होगी, यानी किसी एक लाहे अमर पर। अब कम से कम गंडापुर साहब ये तो बताएं कि वो क्यों नहीं शोहदा के नमाज जनाजा पे गए बहैसियत वजीर आला केपी के। काजी अनवर साहब का कहना है कि जो पीटीआई की जो बागडोर है वो गैर सियासी लोगों के हाथ के अंदर है, सियासतदानों के हाथ में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि काजी साहब किसी को भी सियासतदान नहीं समझते। अगर इसको बादियो नजर में देखा जाए तो इसका मतलब ये हो कि इमरान खान साहब भी सियासतदान नहीं है, जो कि काजी साहब कहते हैं कि इनकी बागडोर, अगर बागडोर है तो बागडोर तो फिर वाकई इमरान खान साहब के हाथ में है, तो वो उनको भी सियासतदान नहीं समझते। काजी अनवर साहब फरमाते हैं
کہ میں اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پارٹی کی باغ ڈور غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے، وکلاء کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جیسا کہ سلمان اکرم راجہ ایک اچھے وکیل تو ضرور ہیں لیکن اچھے سیاستدان نہیں ہیں، وہ سیاست کے جو داؤ پیچ ہیں ان کو نہیں جانتے۔ ناظرین، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، میکسیمم جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون پہ برا وقت آیا تو جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے اپنا جان نشین شہباز شریف صاحب کو نہیں بنایا بلکہ جاوید ہاشمی صاحب کو بنایا، جو آج بابا جمہوریت کہلواتے ہیں اور ہیں بھی۔ ناظرین، جب ان کو انہوں نے اپنی جان نشینی سونپی تو اس وقت کے جو حکمران تھے، جو ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی چھوڑ دو اس کا کھیڑا، پنجابی کہتے ہیں نا کھیڑا، چھڑ دے دا کھیڑا، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس کا ساتھ اور ہماری بات مانو، لیکن وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب پہ غداری کا ٹائٹل بھی لگا اور ان کو جیل ہو گئی، اور 5 سال انہوں نے جیل میں مشقت بھی کی، ان سے مشقت کروائی گئی، اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے جمہوریت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج جو مسلم لیگ نون حکمران ہے اور جو حکمران پارٹی کہلواتی ہے اور یہ کہتی کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، تو اس میں جاوید ہاشمی صاحب کی قربانی موجود تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو رائٹ ڈیسیژن تھا اس وقت کہ کس کو جانشین بنایا جائے، اور اس کو پھر پاور بھی دے دی کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں گے پارٹی کے لیے وہ ٹھیک ہوگا، تو کیا ہوا کہ the selection of the right man was right، کہ جو سلیکشن کی تھی اس وقت پارٹی کی، جو جانشینی کی نواز شریف صاحب نے کی، وہ ٹھیک تھی، وہ نہ جھکے نہ بکے نہ تلے، اور انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ پارٹی دوبارہ آئی، انہوں نے پارٹی کو سہارا کس نے دیا؟ جاوید ہاشمی صاحب نے، ان کی ایبسنس میں، اور پارٹی کو ایک مضبوطی کے ساتھ لے کر چلے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ناظرین، جب واپس آتے ہیں اقتدار کی طرف تو جاوید ہاشمی صاحب جنہوں نے اتنی قربانی دی تھی انہوں نے کچھ مانگا نہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ میرا خیال ہے کہ جاوید ہاشمی کوئی بہت ہی ہائپ نہیں لئی جاندہ، ایدہ ذرا تھوڑا جا مکو ٹھپنا چاہیے تھا۔ تو سو ناظرین، آپ کو تو پتہ ہے کہ پنجاب ہاؤس میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر ہاتھ تک اٹھوایا گیا، اور کس نے اٹھایا؟ آج وہی بندہ جس نے اس وقت اس کو تذلیل کیا، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑا تھا، جمہوریت کو ساتھ لے کے چلا، جاوید ہاشمی، آج پھر وہ وقت آیا ہے۔ ناظرین، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کسی کو چکر مت دے، گھوم کے چکر آپ کی طرف آتا ہے۔ اس شخص نے بابا جمہوریت پہ ہاتھ اٹھایا، اور آج اس کے اوپر کیا ہوا اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بھی کھڑا کر دیا گیا، تاکہ بابا جی خایا صاحب تسی بھی بڑی ہائپ کریٹ کر رہے ہو، ذرا تسی بھی ذرا صاحب چلو۔ اس وقت بھی جاوید ہاشمی اور ہاتھ اٹھانے والے کی صلح کروا دی گئی، آج پھر خواجہ صاحب کی اور حنیف عباسی کی بھی صلح کروا دی گئی۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف نے اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ کیا، اپنا جانشین مقرر کیا، اور جانشین اپنی ایبسنس میں مقرر کر کے اس کو اختیارات دے دیے۔ عمران خان صاحب نے کون سا اپنا جانشین مقرر کیا ہے؟ ناظرین، میں اس میں کوئی خدا نخواستہ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں باپ ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور ان کی بیوی ہے، بہنیں ہیں، سب موجود ہیں، صاحب اگر کسی وقت جاتے ہیں کہیں باہر کے ملک چلے جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، تو وہ اپنی ایبسنس میں کسی ایک کو پاور دے کے جاتے ہیں، اور اس کو فلی پاورڈ کر کے جاتے ہیں، اور کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ایکچولی اسی دائرے کے گرد گھومنا ہے، لیکن تمہیں اختیار ہے کہ اگر دائرے کو پھیلانا بھی پڑے تو پھیلا دینا۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب، سوری ٹو سے، کہ انہوں نے آج تک کسی کو اتنی پاور ہی نہیں دی۔ اگر ہمشیر خان، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ہمشیر خان جاتی ہیں تو وہ اور بیان لے کے آتی ہیں، گنڈا پور صاحب جاتے ہیں تو اور لاتے ہیں، گور صاحب جاتے ہیں تو اور لاتے ہیں، کوئی اور ملنے جاتا ہے تو وہ اور بیان لاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے بیانات جب پارٹی کے ورکرز سنتے ہیں تو انہیں وہ کبھی کسی دھڑے میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی دھڑے میں آ جاتے ہیں۔ جس پہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ منافقت چل رہی ہے، شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس دھڑے میں، اس دھڑے میں اوتھے بہ گئے، اوتھے بہ گئے، جدوں ہولی جے لینا میرا نا، میں تھاں مر جانی ہاں، اور لوکی کو ادھر مرن ڈیا نے، کوئی ادھر مردے پے نے، لیکن فیصلہ کوئی نہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے انتشار یا
اس کو جو یکجہتی ملنی چاہیے تھی، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پارٹی کے جو بانی ہیں انہوں نے کسی کو بااختیار نہیں کیا۔ ناظرین، اس بات کی صداقت اس طرح ہے کہ علی امین گنڈا پور نے خود ہی سوال اٹھایا کہ کیا ریاست کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے، اور خود ہی جواب دیا نہیں۔ اب یہی بات اگر بانی پی ٹی آئی کی طرف لے جائی جائے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے، لیکن حل کیا ریاست کے ساتھ فائٹ کر کے، ریاست کے اداروں کے ساتھ لڑ کے، ریاست کے اداروں پہ مرڈ تھروئنگ کر کے کیا کسی بھی چیز کا حل نکال لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو وہ گنڈا پور صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ لڑنا جرم بھی ہے اور ریاست کے ساتھ کوئی لڑ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، اس موقع پر میں اپنی طرف سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا رنگ لال ہوتا ہے، لالی کی طرف ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اقتدار میں آتا جاتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ اور رنگ میں آ جاتا ہے، لیکن جب واپس ڈوبنے کی طرف آتا ہے تو پھر وہی رنگ لے کر آتا ہے جو اس کا صبح کے ٹائم پہ طلوع کے وقت تھا۔ ناظرین، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب پارٹی کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو رنگ اور تھا، تھنک ٹینکس موجود تھے، سوچیں کچھ اور تھی۔ جیسے اقتدار آیا رنگ بدلتا گیا، وہ جو تھنک ٹینکس تھے وہ ختم ہوتے گئے۔ اب کیا ہے کہ جب نیچے کی طرف آیا ہے تو رنگ پھر وہی آ رہا ہے، یعنی تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے۔ سوچنا پڑے گا، ریاستی اداروں سے جھگڑنے کی بجائے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل افیئرز کی طرف۔ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کہ دنیا کیا کر رہی ہے، امریکہ بہادر کیا کر رہے ہیں، اسرائیل صاحب کیا کر رہے ہیں، اور مسلم امہ کیوں بھیگی بلی بن کر بیٹھی ہے۔ حامد میر صاحب نے کل ایک بڑی مزیدار بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے مطابق پاکستان سمیت دیگر ممالک نے جو قرارداد منظور کی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستی حل نکالا جائے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ پاکستان اور عرب ممالک بلا واسطہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے تو ایسی ہی بات کہ بلا واسطہ یعنی انڈائریکٹلی اگر دو ریاستی حل نکالا جاتا ہے تو واقعی تسلیم تو دونوں ریاستوں کو کرنا پڑے گا نا، اسرائیل کو بھی اور فلسطین کو بھی۔ تو جو آج عرب ممالک کے بیشتر لوگ، یعنی وہ نہیں کسی نے تسلیم کیا بشمول پاکستان، ہم تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہم نے تسلیم کیا، ہم فلسطین کو ہی ایک ریاست تصور کرتے ہیں، لیکن کچھ عرب ممالک نے ان کو تسلیم بھی کیا۔ لیکن عرب ممالک نے تسلیم کر کے کی کھٹ لیا، میں کی پیار وچوں کھٹیا کی کھٹیا، ضلالت، رسوائی، بدنامی، اور جو مارکیٹ کے اندر، یعنی مارکیٹ کیا ہے، گلوب از اے مارکیٹ، جہاں آپ کی عزت تھی، کیا پایا؟ ضلالت۔ اور پھر جب او آئی سی کا اجلاس ہوا تو اس میں کیا طے پایا؟ صرف پاکستان ہی تھا جس نے اچھی سپیچ کی، اچھی باتیں کی، اور یہ کہا کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ لیکن اسرائیل تو ناظرین خود سر تے کیڑی جوں رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے اگلے دن کیا کیا، ٹھہر جو بھائی او آئی سی والےو، میں اپنے ٹینک سارے لے کے جا رہے ہیں، تہاڈی غزہ تے فلسطین دی میں تباہی کرنے لگا۔ کون بولا اس تباہی کے اوپر؟ اب بھی خاموشی، کچھ نہیں۔ بس یہ کہا گیا کہ جو ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب تے باقی رات اتنے ذرا سعودی عرب آ جاؤ، تو انہیں ویسے گلاں کرنی، کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ لڑنا ہے اس کے خلاف؟ اگر اس کے ساتھ لڑنا ہے تو ہر ملک کے تو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پھر امریکہ کے ساتھ لڑنا کسی کی ضرورت ہے؟ گاڈ فادر کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، وہ گاڈ فادر جس کو کھربوں روپے کے جہاز گفٹ دیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ اربوں کھربوں روپے کے دفاعی معاہدے کیے جاتے ہیں، جس امریکہ کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے 600 700 وہاں پہ نوکریاں نکلواتے ہیں، اور یہ وہی عرب ممالک ہیں نا جو یہ نوکریاں ان کے لیے انتظام کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ دفاعی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، اور پھر سر ہلا ہلا کے ایک ٹرمپ کے لیے خواتین کو کہا کہ تم نے سر ہلا کے ننگے سر ناچنا ہے، تو پھر خدا بھی تو ہے نا، وہ انتقام نہیں لے گا، لیکن انتقام کس سے لے گا؟ ظالم کے ساتھ۔ اب
تصور کریں ناظرین، ظالم ٹرمپ ہے کہ ہم مسلم امہ، اتنی دولت، خدا دیکھیں کسی بندے کو دولت چاہیے ہوتی ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، نام چاہیے ہوتا ہے، مقام چاہیے ہوتا ہے، عزت چاہیے ہوتی ہے۔ عرب ممالک کو تو، اور بلکہ مسلم امہ کو تو اتنی زیادہ دے دی کہ ٹرمپ ورگے مجبور ہیں، عیسائی مجبور ہیں، یہود مجبور ہیں کہ یار مہربانی کرو سانو کو جدو اسی کام چلانا ہے۔ تو آپ لوگوں کو عقل نہیں آتی کہ وہ تو آپ کے محتاج ہیں، اور آپ جرت ہی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جدو بہتے پیسے آ جان نا، ڈر لگتا ہے کدھر یار لٹے ہی نہ جان، کدھر یار ڈگ ہی نہ پین۔ اپنے ان پیسوں کے جو لوٹنے کا یا ڈگنے کا آپ کو خوف ہے نا، تو پھر یہ بادشاہت وغیرہ چھوڑ دیں، کاروبار کریں، آپ اپنے کاروبار کریں، مسلم امہ کی بادشاہت واقعی کسی مسلمان کے حوالے کرتے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ محبت کرتا ہے جھوٹی، پیار کرتا ہے جھوٹی۔ مائی پرنس جانی اسٹینڈ اپ اینڈ جانی اسٹوڈ اپ، ہی سیڈ اے گڈ جاب۔ یعنی اس سے بھی کچھ نہیں سمجھا گیا کہ یہ اس نے کیوں کیا، وہ کس کو دکھا رہا تھا۔ آپ کو ساتھ سارا آپ کو ٹریپ کر کے عرب ممالک کو سارا کچھ پیسہ لے جا کر اس کو اسرائیل کے حوالے کرتا ہے، لے بھی ہون تو تن۔ جب OIC اجلاس یا عرب ممالک یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب یہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ٹائمز آف اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو ٹرمپ کو بتایا تھا، تو ٹرمپ نے نہ ہاں کی نہ کی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہاں کرے یا نہ کرے، دونوں باتوں میں سے کچھ بھی نہ خاموش رہے، تو اسے ہاں تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے ہاں کر دی تھی، پیسے تواڈے لتر بھی تواڈے سر تے۔ ناظرین چلتے چلتے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔